बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद बचपन में ही वालदा को छोड़ कर चला गया और दूसरी औरत से शादी कर ली। मैं इकलौती बेटी थी, लेकिन हालात की बदकिस्मती ने मेरी किस्मत भी स्याह कर दी थी। मुझे अकेली को भी वो लाड प्यार न मिल सका जो अक्सर लाडले बच्चों को मिलता है। मैंने होश संभालते ही वालदा को यूं ही अपने और मेरे लिए मेहनत मजदूरी करते देखा था। हम मामू के घर रहते थे और ममानी बहुत ज़्यादा झगड़ा करती। वालदा बंगले पर काम के बाद वापस आने के बाद ममानी के घर का भी सारा काम करती थी, लेकिन फिर भी वो खुश न थी। मामू चुपचाप सब कुछ देखते रहते, मगर बहन की खातिर बीवी को कभी कुछ नहीं कहते थे। शायद वो भी मेरी वालदा को और मुझे बहुत समझते थे। मैंने कई बार देखा वालदा अपनी तस्वीर देखते हुए हमेशा उदास हो जाती और घंटों अपने बहन भाइयों को याद करके रोती रहती। मेरी वालदा की एक और बहन थी, यानी कि मेरी एक और खाला थी, मगर हमसे कभी नहीं मिली थी। वालदा बताती हैं कि वो मुल्क से बाहर होती हैं, लेकिन ममानी हमेशा खाला के बारे में बहुत ही बुरी बातें करती और कहती कि उन्होंने अपनी पसंद से भाग कर शादी की थी, इसलिए उनके यहाँ पहली औलाद पर उन्हें ऐसी सज़ा मिली। मेरी खाला का बेटा ख्वाजा सरा था। वो अब भी अपने वालदैन के साथ मुल्क से बाहर रहता था, लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ, अगर वही बेटा इनका इस मुल्क में पैदा होता तो क्या वो आसानी के साथ वालदैन के साथ रह लेता? इसका जवाब सिर्फ नहीं है। फिर इसकी परवरिश भी माँ बाप ने नहीं बल्कि किसी गुरु ने करनी थी। यही सब हालात देखते और सहते हुए मैं जवान हो गई थी। मैंने खूब कद काठ रंग रूप निकाला था। मेरी खूबसूरती से हर कोई मुतासर होता। दूसरी तरफ मेरे मामू की बेटियां खूबसूरत नहीं थी, इसीलिए वो दोनों मुझसे बहुत जलती थीं। मामी का रवैया भी मेरे साथ अच्छा नहीं था। वो अक्सर वालदा से कहती कि बेटी पर नज़र रखा करो, कहीं ये भी अपने वालद और खाला के नक्शे कदम पर न चल पड़े। मुझे मानी की बातों पर दिल से अफसोस होता था। न जाने क्यों वो हम माँ बेटी के लिए इतनी नफरत दिल में क्यों रखती हैं, जबकि हम तो उनका बुरा नहीं सोचते। एक दिन मेरी सालगिरह पर मानी की दोनों बेटियां मुझसे कहने लगी कि आज हम तुम्हें घर से बाहर घुमाने फिराने ले जाएंगे, तुम बस अपनी वालदा से इजाज़त ले लो। लेकिन ये बात हमने अपनी अम्मी को नहीं बताई, तुम भी ना बताना। मैं घूमने फिरने के शौक़ से इनकी बातों में आ गई और वालदा से झूठ कहा कि ट्यूशन वाली बाजी से कुछ सवाल पूछ कर आती हूँ, कल मेरा टेस्ट है और मुझे समझ नहीं आ रही। वालदा मुझे पढ़ा लिखा कर ऑफिसर बनाना चाहती थी। वो मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती थी, इसलिए मान गई। मैं घर से निकली और मेरे पीछे पीछे मेरे मामू की दोनों बेटियां भी आ गईं। वो मुझे एक बड़े होटल में ले कर गईं और कहा कि तुम्हारा भी अच्छे खाने अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हक़ है, इसलिए आज अपनी सालगिरह पे खूब इंजॉय करो। वो दोनों मुझे एक मेज़ पर बैठाकर ये कह के वहाँ से चली गई कि वो खाने का कहकर अभी आती हैं। मुझे वहाँ अकेले डर तो लगा और वालदा से बोले गए झूठ पर अफसोस भी बहुत था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी देर की बात है और फिर तो घर ही चले जाना है। अभी ये सब सोचते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि वहाँ एक लड़का आकर सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। वो मेरी तरफ देख कर मुस्कुराते हुए मेरा नाम पूछने लगा, तो मैं डर गई और इधर उधर नज़रें दौड़ाई, अपनी मामू की बेटियां तलाश करने लगी जो कि मुझे कह के गई थी कि अभी आती हैं, और वो मुझे दिखाई भी नहीं दे रही थी। मुझसे अब मज़ीद इंतज़ार भी नहीं हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी खुद ही उठकर घर की राह ली, क्योंकि मुझे अब मज़ीद यहाँ बैठना ठीक नहीं लग रहा था। मैंने एक रिक्शा पकड़ लिया, घर की तरफ चल पड़ी। जब मैं घर पहुंची तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि मामू की दोनों बेटियां तो घर वापस आ चुकी थी और सहन में बैठी थी, जबकि इसी जहन के बीचों बीच मेरी वालदा बैठी सर पीट रही थी और अम्मी ने चीख चीख कर घर के दरो दीवार हिला दिए थे। मुझे तो कुछ गलत होने का एहसास हो चुका था। सब लोगों की नज़रें जब मेरी तरफ उठी तो मम्मा ने दौड़कर मुझ पर चील की तरह हमला कर दिया और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं नासमझी से बार बार पूछी हूँ कि मुझे मेरी गलती तो बताएं, क्या हुआ है। इस सारे तमाशे में वालदा खामोश बैठी मुझे पिटता हुआ देखती रही। मुझे अपनी वालदा की बेहिसी पर बहुत सदमा पहुँचा। वो अपनी बेटी को ऐसे कैसे किसी भी हाथों से रुस्वा होता देख सकती थी। आखिर मामू को ही मुझ पे रहम आया और उन्होंने मुझे ममानी के जुंगों से आज़ादी दिलवाई और मुझसे पूछा कि मैं अकेली कहाँ गई थी। तो मैंने झट से कह दिया कि मामू मैं तो आपकी बेटियों के साथ ही घूमने गई थी, जिस पर वो दोनों साफ मुकर गईं। तो मैंने रोते हुए कहा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं,
یہاں ایک مرتبہ پھر ممانی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور کہا کہ میں اس کی بیٹیوں پر الزام لگا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں کیوں الزام لگاؤں گی جبکہ ہم تینوں ساتھ گئے تھے۔ تو پھر میرے ماموں کی بیٹیوں نے آگے بڑھ کر اپنا فون نکال کر سب کے سامنے کر دیا۔ اس کے موبائل پر نظر پڑتے ہی میرا خون خشک ہو گیا اور میں تھر تھر کانپنے لگی۔ وہاں تو اسی لڑکے کے ساتھ میری تصویر موجود تھی جو ہوٹل میں آ کر میرے سامنے ٹیبل پہ بیٹھ گیا تھا۔ میری کزن نے مدیر صاحب کو بتا دیا کہ ہمارا کوچنگ سینٹر اسی ہوٹل کے پاس ہے اور واپسی پر یہ سب ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب تو مامی نے ہم والدہ بیٹی پر بھی ظلم کے پہاڑی توڑ ڈالے اور ماموں بھی ایک لفظ نہیں سن رہے تھے۔ میں نے سب کو رو رو کر سچائی بتانے کی کوشش کی لیکن کسی نے بھی میری ایک نہیں سنی، بلکہ ممانی نے ہمیں اس گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ کب سے خاموش بیٹھی والدہ نے اب لب کشائی کی اور بات اتنا ہی کہا کہ چلو میرے ساتھ، اب اس گھر میں ہمارا دانا پانی ختم ہو چکا ہے۔ میں نے والدہ کے پاؤں پکڑے اور کہا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، وہ مجھے کسی یتیم خانے میں چھوڑ آئے، خود کو اس عمر میں یوں دھر دھر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور نہ کریں۔ مگر والدہ نے میری ایک نہ سنی اور ہم ماموں کا گھر چھوڑ آئے۔ والدہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ٹرین میں بیٹھ گئی۔ ہم نہ جانے کہاں جا رہے تھے، کوئی نامعلوم سی منزل تھی جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا۔ 2 دن کا سفر کر کے ہم لوگ ٹرین سے اترے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر کافی مہنگے اور خوبصورت علاقے میں آ گئے۔ ان 2 دنوں میں نے والدہ سے کوئی بات نہیں کی، بس میں سفر کے دوران چپ چاپ ہی رہی۔ مجھے افسوس تھا کہ والدہ کو بھی مجھ پہ یقین نہیں ہے۔ ٹیکسی ایک بڑے سے گیٹ پر آ کے رکی۔ اتنا بڑا اور خوبصورت گھر دیکھ کر میری تو آنکھیں کھل گئی۔ بیل بجائی تو گھر کے اندر دروازے کے ساتھ بیٹھے چوکیدار نے دروازہ کھولا اور ہم ماں بیٹی گھر کے اندر چلے گئے۔ گھر سے اندر باہر سے بھی زیادہ خوبصورت اور عالیشان تھا۔ ملازم ہمیں اندر پہنچا کر خود واپس لوٹ آئے اور ہم آرام دہ صوفے پہ بیٹھ کے کچھ ہی دیر بعد ایک خاتون کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے بہت مہنگا لباس پہنا ہوا تھا۔ والدہ جو اتنے دن سے چپکا روزہ رکھے ہوئے تھی فوراً اس عورت سے ہنس کر ملنے لگی اور دونوں آپس میں یوں ملی جیسے بے تکلفی ہو۔ والدہ نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میری بیٹی ہے۔ وہ عورت فوراً سے پہلے میری طرف لپکی اور بے اختیار گلے لگا لیا۔ والدہ نے مجھے تب بتایا کہ یہ تمہاری خالہ ہے اور اپنے ملک واپس آ گئی ہے۔ مجھے یہ جان کر بڑی حیرانی ہوئی اور ساتھ ہی سوچ بھی آئی کہ والدہ کو خالہ کا کیسے پتہ چلا۔ دونوں بہنیں رابطے میں تھیں۔ میں بھی اب نارمل ہو چکی تھی اور اپنے خالہ سے خوش دلی سے ملی اور بات بھی کی۔ مجھے خالہ کے بیٹے کو دیکھنے کا بہت اشتیاق رہا تھا جسے سب خواجہ سرا کہتے تھے، مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم نے اپنی زندگی کا پہلا لذیذ ترین کھانا کھایا اور خالہ نے ہم ماں بیٹی کو ہمارا کمرہ دکھایا جہاں ہم آرام کرنے والے تھے۔ میں تو نرم بستر پر دراز ہوتے ہی سب کچھ بھول بھال گئی اور چین کی نیند سو گئی۔ مگر اس رات آدھی رات کو والدہ نے مجھے جگایا اور کچھ ایسا کہا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ والدہ نے مجھ سے کہا کہ وہ جلد میری شادی خالہ کے بیٹے سے کرنا چاہتی ہے کیونکہ میں نے اس کا اعتماد توڑا۔ میں نے والدہ سے کہا کہ وہ ایسا نہیں کرے، مجھے معاف کر دیں، میں اسے جھوٹ بول کر گھر سے باہر گئی تھی لیکن میرا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مانی کی بیٹیاں جھوٹ بول رہی ہیں لیکن والدہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ میں نے بھی پینتر بدل کر کہا کہ آپ نے بھی تو مجھ سے جھوٹ بولا ہے اور خالہ سے ملتی رہی۔ تو والدہ کا ہاتھ مجھ پر اٹھ گیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا یہ میری والدہ ہی نہیں جسے میں جانتی ہوں، یہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے۔ میں نے پھر کہا کہ آپ نے میری شادی کرنی تو کر دیں مگر مجھ پر الزام تراشی مت کریں۔ اپنے بھائی اور اس کی جھوٹی مکار بیٹیوں کی باتوں میں آ کر مجھ پر کیچڑ نہیں اچھالیں۔ تب والدہ نے میرے سامنے ایک شرط رکھ دی۔ میرے سر پہ آسمان ہی گرا اور کہا کہ اگر میں خالہ کی وجہ سے شادی کر لوں تو وہ مجھے معاف کر دے گی۔ ظاہری سی بات ہے وہ ایک خواجہ سرا تھا اور میں اسے شادی کیسے کر سکتی تھی۔ میں نے فوراً والدہ کی بات سے انکار کر دیا تو انہوں نے کھل کر کہا کہ یہ اگر الزام بھی ہوتا ہے تو بھی وہ مجھے خالہ کے بیٹے سے بیانے والی تھی۔ اگر میرے دل میں والدہ کے لیے ذرا بھی ہمدردی ہے تو مجھے یہ شادی کرنی ہوگی۔ مجھے اپنی والدہ کی سنگ دلی پہ بہت افسوس ہو رہا تھا لیکن اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اس لیے میں مان گئی۔ اگلے دن والدہ نے خالہ کو یہ خبر سنا دی کہ میں شادی کے لیے مان گئی ہوں۔
خالہ بھی خوش ہوگی اور میرے صدقے واری جانے لگی۔ لیکن میں خوش نہیں تھی اور بوجھے دل سے وہیں بیٹھی رہی۔ دونوں بہنوں کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد والدہ اور خالہ اٹھ کر اندر طرف چل گئی، جبکہ میں وہیں بیٹھی رہی، لیکن میں بھی زیادہ دیر وہاں نہیں رکی اور اٹھ کر انہیں ڈھونڈنے لگی۔ اتنے بڑے گھر میں ڈھونڈنا بھی تو مشکل تھا، مگر ڈھونڈتے ہوئے مجھے ایک کمرے کے پاس سے کھٹپٹ کی آوازیں آ گئیں۔ میں نے دروازے میں ہلکا سا جھانک کر دیکھا تو خالہ والدہ کو نوٹوں سے بھری ہوئی گھٹیاں دے رہی تھیں، جنہیں لے کر والدہ کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ مجھے اب سمجھ آئی تو خالہ نے والدہ کو پیسے دے کر اپنے نامکمل بیٹے کے لیے میرا سودا کر لیا اور اب میری شادی کروا رہی ہے۔ مگر افسوس مجھے تو اپنی سکی ماں پر تھا، جس نے میرے ساتھ ایسا دھوکہ کیا۔ میں وہیں سے چپ چاپ لوٹ آئی۔ جب میری والدہ میرے پاس آئی تو میں نے بھی ان سے منہ موڑ لیا اور کہا کہ میں اس کا لالچ دیکھ چکی، میری والدہ میرا سودا کر چکی تھی۔ تب والدہ اپنے دکھڑے سناتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہاری ہی خالہ امیر ہے اور ہمارے پاس کیا ہے، ان پیسوں میں سے گھر خریدوں گی۔ اب ہم دونوں کو مضبوطی دکھانی ہوگی اور پھر تم بھی تو شادی کے بعد اپنے شوق اپنی مٹھی میں کر لینا، یہ سارا کچھ اپنے نام کروا لینا، بعد میں جہاں چاہے شادی کر لینا۔ مجھے والدہ کی بات سن کے افسوس ہوا۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ دھوکہ ہے، جو آپ کر سکتی ہیں میں نہیں کر سکتی۔ تو آپ والدہ نے بھی ترکی و ترکی جواب دیا کہ اس دنیا نے ہمارے ساتھ بھی تو دھوکہ ہی کیا ہے، بدلے میں ہم بھی انہیں وہی واپس لوٹا رہے ہیں۔ پہلے تمہاری خالہ دھوکے سے میرے منگیتر کے ساتھ بھاگ کر شادی کر گئی اور پھر تمہارے باپ نے بھی یہی کیا، اور بعد میں ایک بھائی کا آسرا تھا، اس نے بھی کبھی مخلص ہو کر ساتھ نہ دیا۔ اب زندگی ایک سنہری موقع دے رہی ہے تو اسے بھی گوانا گناہ و ثواب کے چکر میں کوئی عقل مندی نہیں۔ میں نے والدہ سے کہا میں مانتی ہوں کہ ان سب نے غلط کیا، لیکن اب جو آپ کر رہی ہیں اس کے بعد ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا یقیناً۔ لیکن والدہ میری کوئی بات سننے کو سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ اسی رات والدہ مجھے وہیں اکیلا چھوڑ کر وہاں چلے گئی۔ صبح اٹھنے پر خالہ کا رویہ بھی بدل چکا تھا، کیونکہ انہوں نے میری قیمت ادا کر دی تھی۔ اب میں ایک طرح سے ان کی غلام تھی۔ خالہ نے مجھے کہا کہ وہ آج ہی میرا نکاح اپنے بیٹے سے پڑھوائیں گی، جس کے لیے میں دل سے راضی نہیں تھی، مگر والدہ کے لالچ نے مجھے چپ رہنے پہ مجبور کر دیا۔ اسی دن میرا نکاح اپنی خالہ زاد سے ہو گیا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا اور اس میں کوئی بھی شامل نہیں تھا۔ پتہ نہیں والدہ بھی کہاں چلی گئی تھی، مجھے والدہ کی لالچ سے دل سے ملال تھا۔ نکاح کے بعد میرے شوہر کے کمرے میں مجھے پہنچا دیا گیا، جہاں میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی، مگر اب تو اسی کمرے میں نہ جانے کب تک قیدیوں جیسی زندگی گزارنی تھی۔ مجھے اپنی خالہ کی چالاکی پر جی بھر کے غصہ ہے، جس نے اب تک مجھے اپنے شوہر کو دیکھنے بھی نہیں دیا۔ نہ جانے اس کے پیچھے خالہ کا کیا مقصد تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز اور کوئی بھاری آواز کے ساتھ گلا کھنگار کر آگے بڑھا۔ میں اپنے بیڈ پہ سمٹ سی گئی تھی اور ایک چور نگاہ اس پہ ڈالی تو میری نگاہیں پلٹنے سے انکاری ہو گئی۔ آنے والا شخص انتہائی خوبرو تھا اور کہیں سے بھی وہ خواجہ سرانی لگ رہا تھا، مگر حقیقت تو یہی تھی کہ وہ نامکمل تھا۔ وہ شخص میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا خوبصورت میرا شوہر ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی وجاہت سے بھرپور مردانہ آواز میں مجھے سلام کیا اور حال احوال پوچھا، جس کا میں نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، کیونکہ اس وقت میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ میرے شوہر نے مجھے منہ دکھائی کا قیمتی تحفہ دیا اور مجھ سے خوبصورت لفظوں میں اظہار کیا۔ میں بھی خوش ہو گئی، میرا ڈر بھی جاتا رہا۔ اس کے بعد ساری رات پیار بھری محبت بھری باتوں میں گزر گئی اور مجھے امید ہوئی کہ میری زندگی بہت بہتر آ جائے گی۔ لیکن صبح ہوتے ہی ایک شور کی آواز سے میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ خالہ میرے کمرے میں آ چکی ہے، اور میں حیران رہ گئی کہ جب خالہ کے ساتھ ایک لڑکا تالیاں بجاتے ہوئے آیا اور میرے پہلو میں برہان جمان ہو گیا، میں ڈر سے چیخ مار کے دوسری طرف ہو گئی۔ آنے والے اس لڑکے کا انداز ہو بہو خواجہ سرا جیسا تھا، جبکہ میرا شوہر کمرے سے غائب تھا۔ میں نے پوچھا خالہ یہ کون ہے؟ تو خالہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بام پھوڑا کہ یہی تو تمہارا شوہر ہے، یہ رات اپنے دوست کے ساتھ گیا ہوا تھا، دیر سے واپس آیا تو دوسرے کمرے میں سو گیا۔ میں کبھی اپنے شوہر کو دیکھوں، کبھی رات کے مناظر کو یاد کروں، میرا دل چاہا ابھی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں یا یہاں سے بھاگ کر کہیں چھپ جاؤں۔ میں چاہتے ہوئے بھی خالہ کو کچھ نہیں بتایا کہ رات میرے کمرے میں کوئی اور تھا اور تقدیر میرے ساتھ کتنا بڑا مذاق کر چکی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر اپنا حلیہ درست کیا اور اپنے اصل شوہر کو دیکھا، جو کہیں سے بھی وجیہہ مرد نہیں لگ رہا تھا، جو رات میرے کمرے میں آیا۔ یہ تو
اپنے انداز سے پورا خواجہ سرا تھا۔ اس کے ساتھ میں کیسی زندگی گزار سکتی تھی، مگر چپ چاپ برداشت کر لیا۔ میرے شوہر کو میری رتی بھر پرواہ نہیں تھی، وہ اپنی ہی مشکلوں میں گم رہتا اور مجھ سے کم ہی بات کرتا۔ میں بھی شکر ادا کرتی کہ مجھ سے کم گھلتا ملتا ہے اور اپنی الگ ہی دنیا میں مصروف رہتا ہے۔ کچھ ہی دن بعد میرے شوہر نے واپس دوسرے ملک جانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی، کیونکہ اس کا میری نظروں سے دور چلے جانا ہی بہتر تھا۔ میرے شوہر کے جاتے ہی اتنا بڑا گھر خالی رہ گیا۔ اب میں اور خالہ ہی اس گھر کے مکین تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ خالہ کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کی اور سب سے پہلے کچن کی ذمہ داریاں اپنے سر پہ لے لی۔ میں روز نئے نت کھانے بناتی اور خالہ کو خوش کرتی۔ میں خالہ کے ساتھ باہر بھی جانے لگی۔ میری زندگی میں اب کوئی کمی نہیں تھی سوائے سچے پیار کے اور ایک ہمدرد سفر کے۔ میں بیاہی ہوئی تھی مگر کماری ہی لڑکی تھی، مگر کبھی کبھی اس شخص کی بہت یاد آتی۔ یہ شادی کی پہلی رات کمرے میں آیا تھا، مگر اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی دکھائی نہیں دیا۔ میرے لیے حیرت کی بات تھی، اس کا کیا مقصد تھا؟ وہ کون تھا؟ ساتھ ہی مجھے اپنی والدہ کی بہت فکر رہتی، جس نے کبھی پلٹ کر میری خبر نہ لی۔ ایک دن میں اور خالہ اکٹھے بازار کے واپس پر ہم کھانا کھانے کے لیے ایک ہوٹل پر رکے۔ وہاں میری نظر اچانک اس لڑکے پر پڑی جو اس وقت میرے پاس آ کر بیٹھا تھا جب میں اپنے ماموں کی بیٹیوں کے ساتھ ہوٹل آئی تھی، اور یہی تو آج ان سب باتوں کا ذمہ دار تھا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور وہ بھی مجھے پہچان چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ جس دن میرے پاس آ کر بیٹھا تھا اس کا کیا مقصد تھا۔ لڑکا کچھ لمحے تو خاموش رہا اور پھر اس نے سب سچ بتا دیا کہ اسے میرے ماموں کی بیٹیوں نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ مجھے اس وقت شدید سے خواہش ہوئی کہ کاش والدہ بھی یہاں ہوتی اور میرے بے گناہی کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی کہ کیسے ان کے اپنوں نے مجھے نظروں سے گرانے کے لیے سب ڈرامہ رچایا۔ مگر والدہ ہوتی بھی تو کچھ نہ کرتی، کیونکہ ان کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن گئی تھی۔ جب ہم گھر واپس آئے تو کچھ ہی دیر بعد خالہ گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کی اڑی رنگت دیکھ کر میرے دل کسی انہونی کو بتانے لگا۔ خالہ نے بتایا کہ والدہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہاسپٹل میں۔ مجھے اطلاع آئی، میں والدہ کی بیماری کا سن کر پریشان ہو گئی۔ فوراً والدہ کے پاس پہنچی جہاں اس نے مجھ سے معافی مانگی، لیکن میں اس ارادے سے میں ابھی نہیں تھی، اور والدہ سے بھی کہا کہ میں اس جیسی ہرگز نہیں ہوں۔ میں اپنی والدہ کا ساتھ چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ والدہ اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکی تھی۔ میں اپنی والدہ کو اپنے پاس لے آئی اور دن رات ان کی خدمت میں ایک کر دیا۔ ساتھ ہی اس مشکل وقت میں خالہ نے بھی میرا بھرپور ساتھ دیا۔ ایک رات میں والدہ کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو مجھے گھر کے پچھلے حصے میں آوازیں سنائی دیں۔ میرے قدم خود بخود ہی اس جانب بڑھ گئے اور میں نے دیکھا کہ وہاں خالہ کے ساتھ دوسرا بھی کوئی ہے، جس سے خالہ رازداری میں باتیں کری تھی۔ میں وہاں سے پلٹ آئی، مگر اب مجھے خالہ پر نظر رکھنے کی ضرورت تھی جہاں کوئی نیا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ اگلے روز میں نے خالہ پر نظر رکھی اور پھر اسی جگہ پر آدھی رات کو خالہ کو جاتے دیکھا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی گئی، جہاں میری خالہ اسی شخص کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جو شادی کی پہلی رات میرے کمرے میں آیا تھا۔ تو خالہ اسے پہلے سے ہی جانتی تھی اور میرے ساتھ دھوکہ کاری تھی، حالانکہ میں نے انہیں اپنی والدہ جیسا ہی سمجھا تھا اور دن رات خدمت کی تھی۔ میں نے اگلے روز ساری صورتحال سے والدہ کو آگاہ کیا۔ والدہ اس سارے معاملے میں لا تعلق تھی۔ میں نے والدہ کو جتلایا کہ تمہارے لالچ نے ہی ہمیں ان حالات میں لا پھینکا ہے۔ میری زندگی برباد ہوگی۔ زندگی میں تمہارے اپنوں نے تمہیں اتنے دھوکے دیے کیونکہ تمہاری نیت میں کھوٹ تھی نا، مگر میری نیت خراب نہیں تھی، اس لیے میں سچائی کا پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ اگلے روز میں خالہ کے دوبارہ وہاں آنے پر پہلے ہی پہنچ گئی اور ایک جگہ پہ چھپ گئی۔ جیسے وہ شخص دیوار پھلانگ کر آیا تو میں اس کے سامنے نکل آئی۔ مجھے دیکھ کے وہ ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا۔ میں نے اس شخص سے کہا، تم کون ہو اور اس گھر سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ تو اس نے مجھے پرسکون انداز میں جواب دیا کہ وہ میری خالہ کا بیٹا ہے۔ مجھے اس کی بات پہ یقین نہیں تھا، کیونکہ خالہ کا ایک ہی بیٹا جو خواجہ سرا تھا اور اب مجھے بدنصیب کا شوہر تھا۔ میں نے ابھی اس سے سچائی پوچھنے والی تھی کہ پیچھے مجھے خالہ کی آواز سنائی دی۔ خالہ نے پرسکون لہجے میں کہا کہ یہی میرا بیٹا ہے۔ تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون تھا جسے وہ میرے کمرے میں شوہر کہلا کر لے کے آئی تھی۔ تو پھر خالہ نے مجھے ساری حقیقت بتائی۔ جب انہوں نے شادی کی تو سارے گھر والے خالہ کی شادی کے خواہاں تھے، کیونکہ خالہ کا شوہر میری والدہ کا منگیتر تھا، مگر انہیں خالہ پسند آ گئی تھی۔ شادی کے بعد پہلے بچے کی پیدائش پر والدہ خالہ کے پاس گئی
واپس آ کر خاندان پر میں مشہور کر دیا کہ خالہ کے ہاں ایک خواجہ سرا بچے نے جنم لیا۔ اپنے بیٹے کے مستقبل سے گھبرا کر خالہ اور ان کے شوہر نے ملک سے باہر جانے کا فیصلہ کیا، مگر خالہ نے ہمیشہ دل بڑا رکھا اور والدہ سے رابطہ ختم نہیں کیا، جبکہ والدہ بدلے کی آگ میں چل رہی تھی۔ صرف والدہ کو اس سچائی کا علم تھا کہ خالہ کا بیٹا ٹھیک ہے، اس لیے کچھ سالوں بعد انہوں نے میرا رشتہ خالہ کے بیٹے کو دینے کی عوض بھاری رقم کا مطالبہ کیا، مگر یہاں میری خالہ کے بیٹے نے والدہ سے کہا کہ میں کسی لالچی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، اس لیے میرا امتحان لینے کی خاطر شادی کی پہلی رات کے بعد اپنے اصلی بیٹے کو سامنے نہیں لایا اور ایک خواجہ سرا کو نقلی بیٹا بنا کر کچھ عرصے تک میرا جائزہ لیا۔ میں اپنے امتحان میں کامیاب ہوئی کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنی خالہ کی دولت پر نظر نہیں رکھی اور نہ ہی ان کی ضرورت کا لالچ میرے دل میں آیا۔ میرے شوہر اور خالہ نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے بھی اپنی والدہ کی طرف سے خالہ سے معافی مانگی۔ اب میں اپنی حقیقی شوہر کے ساتھ رہتی ہوں اور دنیا ہمیشہ ہماری جوڑی کو سراہتی ہے۔ میری والدہ اس دنیا سے جا چکی ہے، مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ جاتے جاتے انہیں اپنی غلطی کو سدھارنے اور گناہ کی معافی مانگنے کا اس دنیا میں ہی موقع مل گیا۔